औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरी ऑफ़िस टेबल पे एक कैलेंडर रखा हुआ है जिस पे मुख्तलिफ़ आयात और उनका तर्जुमा है। ऐसे ही आज मैंने ज़रा गौर किया एक आयत पे, सूरह काफ की आयत। मुझे लगा उसमें कितना बड़ा एक एहसास है मेरे लिए, आपके लिए, हर बंदे के लिए। अगर मेरे दिल में कोई ख़याल आता है, कोई वसवसा ही आता है, तो मेरा रब उससे भी वाकिफ़ है। अगर आपको ये पता चल जाए कि हम ज़िंदगी में जिन भी हालात से गुज़र रहे हैं, आप मुश्किल में हैं, आप बीमारी में हैं, आप तकलीफ़ में हैं, आप किसी भी तरह की बेबसी में हैं, और आपको ये पता हो कि जो तमाम इख्तियारात का मालिक है, जो सब कुछ कर सकता है, जो हर शय पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो आपसे बेखबर नहीं है। वो जानता है, आपके दिल में उठने वाले वसवसे को भी जानता है। तो ऐसे में ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आपको क्या महसूस होगा। क्या फिर भी वो जो बेबसी की, दर्द की, तकलीफ़ की, गम की शिद्दत है, वो उसी तरह कायम रहेगी या कुछ कम हो जाएगी? ज़रा सोच के मुझे जवाब दीजिए। मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे अंदर से जवाब आया कि जब महबूब मेरे गम से वाकिफ़ है तो मुझे फिर करार आ जाना चाहिए कि जो हर चीज़ पे कादिर है, जो तमाम इख्तियारात का मालिक है, जो कादिर मुतलिक है, अगर वो मेरे हाल से वाकिफ़ है, मेरे अंदर के खौफ से वाकिफ़ है, मेरे वसवसों से वाकिफ़ है, मेरी बेबसी से वाकिफ़ है, तो इसका मतलब है कि मुझे घबराना नहीं है, मुझे परेशान नहीं होना। वो मेरी शहरक से ज़्यादा करीब है। आपने देखा है ना, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब बच्चे बैठे होते हैं, आप भी इस एक्सपीरियंस से गुज़रे होंगे बारहा। हमारे लिए वो मुश्किल वक्त होता था। बहुत से लोग तो अपना ऐसा एक्सपीरियंस भी बयान करते हैं कि वो कहते थे कि जितने दिन हमारे पेपर हैं, हमें कुछ हो ही जाए ताकि हमें एग्ज़ाम्स ना देने पड़े। ऐसा है, एक नाइटमेयर बन जाते थे एग्ज़ाम्स बचपन में हमारे लिए। जितनी भी अच्छी तैयारी होती थी, जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते थे तो उससे पहले हम कितनी दुआएं करते थे। हमारी मैट्रिक में एक टीचर थी, मिसेस अंजुम आरा, तो उन्होंने एक बार हमें फिर तरीका बताया। उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद कर लिया करो, जब तक आपके पास पेपर नहीं आता आप आंखें बंद करके दुआ करते रहा करें और तीसरा कलमा पढ़ के अपने सीने पे फूंक मार लिया करें, आपको करार मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। और वाकई फिर हमने इसको आजमा के देखा तो वो जो एक बेचैनी होती थी और वसवसे आ रहे होते थे, परेशानी होती थी, वो दूर हो जाती थी। करार कितना ज़रूरी है, अपने अंदर चैन सुकून कितना ज़रूरी है। असल अचीवमेंट मुझे लगता है यही है कि किसी तरह के हालात हों, क्योंकि ये ज़िंदगी तो खुशी और गम का संगम है, हर तरह के हालात आएंगे। अचीवमेंट क्या है कि हमें हर तरह के हालात में पुरसुकून रहना आ जाए, कि फ़र्क ही ना पड़े। हम अच्छे वक्त में जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर वो जो बज़ाहिर हमारी डेफिनेशन के मुताबिक अच्छा वक्त नहीं है, हम उसमें भी उतने ही पुरसुकून, उतने ही राज़ी परज़ा हों। अल्लाह वाले यही तो करते हैं, वो यही वाला तो लेवल अचीव कर लेते हैं। अल्लाह वालों का साथ जब हमें हासिल हो जाता है, मयस्सर आ जाता है, तो उधर से जैसे हमने बात की ना कि हमारी मैट्रिक की टीचर ने हमें एक तरीका बताया, उसके बाद हमें लगा ये कंपैरेटिवली इजी हो गया, लेकिन इसके बावजूद पेपर तो देना था, पेपर तो देना होता है। उतनी देर तो हमें वहाँ पे वो जो 3 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे का टाइम होता है, वो हमें गुजारना ही गुजारना होता है। ऐसा है ना, हम एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकल नहीं सकते, पेपर अच्छा हो बुरा हो। मुझे एक खातून याद आती हैं,
کہتی ہیں کہ اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رہی تھی اور میرے پیرالل کچھ آفیشیل ایگزامس بھی چل رہے تھے، تو میری کوئی اتنی زیادہ پریپریشن نہیں تھی عربک کے پیپر کی. میں نے سوچا کہ پیپر مس کر دیا جائے، لیکن پھر اندر سے ایک آواز آئی کہ پیپر میں اپیئر ہو جاؤ اور اپنی پوری کوشش کر لو، جتنی تیاری کر سکتی ہو کر لو، پھر باقی سب اللہ کے حوالے. کہتی ہیں کہ اب میرے پاس وہی 3 گھنٹے کا وقت تھا، تیاری بس میری گزارے لائق تھی. میں نے سوچا کہ 3 گھنٹے تو میں نے یہاں گزارنے ہیں، پریزنٹیشن اس کی اتنی اچھی کر دوں اور میکسیمم ہر سوال کا جواب دے دوں، جو آتا ہے جو ذہن میں آتا ہے لکھنا شروع کر دوں. کہتی ہیں میں نے اتنی اس کی خوبصورت پریزنٹیشن کی اور ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ جب رزلٹ آیا تو میں اس میں پاس ہو گئی. یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ جس میں ہمیں لگے کہ کوئی ٹیسٹ آ گیا ہے، کوئی امتحان آ گیا ہے، کچھ انوانٹیڈ سی سچویشن آ گئی ہے، تو ہم کوشش کریں اپنی پریزنٹیشن اچھی کر لیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بڑھ جاتی ہے. جو ان کو کلوزلی جاننے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں اصل بات کیا ہے، کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں آج کل، کیا بات ہے جس کو چھپا رہے ہو، کیا پریشانی ہے بتاؤ تو صحیح. اس قدر جو مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. اور ایسے ہی کچھ جو مزاج سے آشنا نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں بھائی آج کل آپ بڑے خوش دکھائی دیتے ہیں، لگتا ہے کوئی لاٹری نکل آئی ہے ایسا. ایک اللہ والی خاتون ہیں، تو ان سے میں نے پوچھا کہ خوشی اور غم تو سب کی زندگی کا حصہ ہیں، تو آپ کی زندگی میں جب کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ریسنٹلی میرے ساتھ ایسا ہوا، اچانک مختلف انبیاء کے جو واقعات تھے وہ میرے ذہن میں آنے لگے. مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ وقت یاد آیا کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے. جہاں پھر انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ پہ وہ توکل، وہ یقین. اصل میں تو یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی انسان تمہارے کام نہیں آنے والا. بعض اوقات ہم لوگوں پہ بڑا تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں پہ ہمارا بڑا بھروسہ ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے مشکل وقت آیا تو یہ لوگ ہمیں سنبھال لیں گے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، بعض اوقات آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، دوسرے بندے کو خیال تک نہیں آتا کہ آپ کن مراحل سے گزر رہے ہیں. ہر انسان اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس آپ کے اندر جھانکنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. قرآن پاک میں پھر وہ جو بار بار بتایا گیا ہے کہ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، وہ جو بار بار بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کی اپنے اللہ سے اکیلے ملاقات ہوگی، تو دھیان ان آیات کی طرف بھی جانے لگتا ہے کہ بہت سے معاملات زندگی کے ایسے ہیں کہ جہاں آپ کے آس پاس لوگوں کا ہجوم بھی ہو، لیکن آپ کو خود سے ہی اس میں سے گزرنا ہوتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ چاہے تو کوئی نہ کوئی سپورٹ آپ کو عطا کرتے، اور اللہ کرتا ہے، لیکن کوئی لمحات ایسے بھی آتے ہیں کہ جہاں بندے کو لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور پھر وہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے اور بھی انبیاء کے واقعات یاد آئے، اللہ والوں کے واقعات یاد آئے. ہم غور کریں تو ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی تنہا کر دیا جاتا ہے. انبیاء کی زندگی میں تو جو واقعات ہیں تو obviously وہ ہمارے لیے انبیاء نے ایسی زندگی گزاری کہ ہم ان سے روشنی لیں، کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا مشکل وقت آئے تو ہم نے کیسے خود کو کمپوز کرنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیسے اس میں سے نکلنا ہے، کیسے اللہ سے جڑنا ہے.
سب سے بڑی مثال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ہمارے سامنے. اتنے چیلنجز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی غزوہ احد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی آپ سے کہ غزوہ احد سے ویری نیکسٹ ڈے جب حکم آ جاتا ہے کہ ایک مہم کے لیے نکلنا ہے تو وہ کتنا مشکل وقت ہوگا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی زخمی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گال مبارک میں خود کی کڑیاں جو گھسی ہوئی تھیں، اب سوچیں جب وہ نکالی گئی ہوں گی تو وہاں پہ بھی تو زخم تھے. پھر اوورآل اپنے بہت سے پیاروں کی شہادت کا، ان کی جدائی کا دکھ، اور ایسی کیفیت میں ایک نئی مہم کے لیے نکلنا. ہم زندگی میں کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں. میں تو کبھی سوچوں تو اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ میرے حوصلے کتنے پست ہیں، میرا ظرف کتنا چھوٹا ہے. اللہ سے دعا کیا کریں، کیا مانگیں اللہ سے؟ اگر مجھے ہر طرح کے حالات میں اپنے چہرے کو کسی غم کی لکیر سے بچانا آ جائے، اپنے چہرے کو مسکراہٹ کا لبادہ پہنانا آ جائے، اللہ کے ساتھ ہر لمحہ جڑے رہنا آ جائے، ہر طرح کی سچویشن میں امیڈیٹلی سنبھلنا آ جائے، الحمدللہ والی کیفیت صرف میرے لبوں پہ نہ ہو، میرے اندر بھی آ جائے، ہر حال میں راضی برضا. وہ جو حضرت میاں میر صاحب نے فرمایا تھا کہ جو میں نے چند درویشوں کے ساتھ وقت گزارا وہ میری زندگی کا حاصل تھا، کہ جو نشیبی جگہ پہ رکے ہوئے تھے اور اللہ کی یاد میں وقت گزارتے رہتے تھے، اور ایک روز اتنی طوفانی بارش آئی کہ پانی ان کی گردنوں تک پہنچ گیا. کہتے ہیں کہ لوگ سب کے سب، وہ سارے درویش اتنے پرسکون تھے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کہتے ہیں کہ جب گردن تک آیا تو میرے دل میں خیال آیا اور میں نے اللہ سے کہا، اللہ کیا ہم یوں ہی ڈوب جائیں گے؟ کہتے ہیں جیسے یہ خیال آیا ساتھ ہی وہ پانی اترنا شروع ہو گیا. وہ جو اللہ کے دوست تھے، وہ جو درویش تھے، کہنے لگے ہم میں سے یہ کون ہے جس نے اللہ کے کام میں دخل اندازی کی ہے؟ کیا جس نے یہ بارش بھیجی تھی وہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ پانی ہمارے گلے تک، ہماری گردنوں تک پہنچ گیا ہے؟ سوچ کا یہ انداز اگر ہمیں بھی عطا ہو جائے تو ذرا سوچئے کہ ہماری زندگی میں کتنا سکون آ جائے گا. ہم پھر کسی طرح کی سچویشن میں پینک نہیں ہوں گے. اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ جو ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور مجھے اس پہ بس لبیک کہتے رہنا ہے، مجھے اس پہ الحمدللہ کہتے چلے جانا ہے، مجھے رب مرضی کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا. میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سیکھ جاؤں. مجھے اپنے اندر اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے یہ زندگی کا حاصل ہے، رب کی مرضی کو 100% اپنا لینا، اس پہ راضی ہو جانا، اپنی خواہش، اپنے ارادے، اپنی مرضی کو ترک کر دینا، من مرضی کو چھوڑ کے رب مرضی میں ڈھل جانا. ہم کہتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اپنی مرضی کو میری مرضی بنا دے، اپنی چاہت کو میری چاہت بنا دے، اپنے فیصلے کو میرا فیصلہ بنا دے، اپنے ارادے کو میرا ارادہ بنا دے. اللہ کرے کہ یہ التجا قبول ہو جائے. اور حضرت زکریا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. جس رب نے یہ خیال عطا کیا ہے، جس نے یہ الفاظ عطا کیے ہیں، جس نے یہ سوچ عطا کی ہے، جس نے یہ دعا عطا کی ہے، جس نے یہ التجا عطا کی ہے، وہ ضرور قبول بھی کرے گا. وہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان سے بہت قریب ہوں. تو آج آئیے اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان خاص الخاص بندوں میں شامل فرما لے
کہ جو تیرے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں، جن پہ تو اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، جہاں بندے اور رب کی مرضی میں کوئی فرق نہیں رہتا، ہمیں بھی اپنے ایسے ہی بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آیت کا ذکر کیا تھا جو بڑی حوصلہ افزا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہ کروں۔ ترجمہ ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں، ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ تو جو اتنا قریب ہے، جو ہمارے دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں تک سے واقف ہے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہم کیوں گھبرائیں، ہم کیوں پریشان ہوں، ہم اس کے سامنے بس سر کیوں نہ جھکا دیں اور سراپا التجا کیوں نہ بن جائیں۔ وہ ہمارے خاموش لفظوں سے بھی واقف ہے، ہماری خاموش التجاؤں کو بھی جانتا ہے۔ تو آئیے اس کے حضور سراپا التجا بنتے ہیں، سراپا دعا بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔